कि कैसी उसकी डिवीजन होगी, किसका माल किसको कितना मिलेगा, लेकिन जिगरा भी तो होना चाहिए ना वो सारा करने के लिए। और फिर उसकी इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी सजा। आप देखें, अगर किसी की विरासत में से अब छोटा सा माल भी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बहन का हिस्सा था, आपने जबरदस्ती धोखे से ले लिया, वो माल जो है वो आग बन के पेटों में जाएगा। और वो कैसे हलाल, अब देखिए हराम माल का एक लुकमा पेट में चला जाए तो 40 दिन की दुआएं कबूल नहीं होती हैं, 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती। तो कैसे वो माल जो खा रहा होता है, वो ना सिर्फ खुद खाता है, अपनी औलाद, अपने जिसको भी खिलाता है, कैसी आग भरता है वो पेटों में। और ये चीज कोई समझता नहीं है इतनी आसानी से। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ये सूरत हमने खत्म की है आज इंशाल्लाह, तो इसके जितने भी अहकामात हैं हम उसको भी समझने के काबिल हो जाए। इसलिए मैं अल्लाह सुब्हाना ताला से बार बार एक ही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाहु व अरिना बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहु, कि या अल्लाह हमें हक दिखा दे, हम ताकि, और अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक भी अता करके हम उसकी पैरवी करें, और हमें बातिल भी दिखा दे या रब्बुल आलमीन, ताकि हम उससे इज्तनाब कर लें। आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाल्लाह अब हम शुरू करते हैं सूरत अल माइदा और देखते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। अब किसको कहा जा रहा है ना, मुझे और आपको कहा जा रहा है। ये अल्लाह सुब्हाना ताला हमें पुकार रहे हैं और कह क्या रहे हैं कि जो ईमान लाए हो पूरा करो मुआहदों को। कौन से अहदों को पूरा करो? अब आप जरा देखिए कि हमने कौन से अहद पूरे करने हैं। हमने अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ अहद किया है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, वही अहद है। और फिर सबसे बड़ा अहद उसके बाद जो हम एक और अहद करते हैं, जो निकाह का अहद होता है। जब हम अपने निकाह के रिश्ते में बनते हैं, ये इतना बड़ा अहद होता है हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, क्योंकि उन्होंने पूरी एक नस्ल को आगे तैयार करना होता है। अगर मियाँ बीवी में हारमनी होगी, मोहब्बत होगी, प्यार होगा, उस घर से जो बच्चे बड़े होंगे ना, वो सोसाइटी के लिए एक खूबसूरत फूल की तरह बड़े होते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला याद करवा रहे हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो पूरा करो अपने मुआहदों को। हलाल कर दिए गए तुम्हारे लिए चराने वाले चौपाए, मवेशी बजस इनके जो पढ़ चुके पहले से, हम तुम्हें सुना चुके जो अभी हमने पढ़ चुके पहले से कि क्या हलाल है। ना हलाल जानना शिकार को जबकि तुम हो एहराम में, बेशक अल्लाह हुक्म देता है जो वो चाहता है। अब देखिए कि एहराम की हालत में हमारी आजमाइश क्या होती है कि जो हलाल चीजें होती हैं कुछ, वो अल्लाह सुब्हाना ताला उस वक्त हराम कर देते हैं। जस्ट टू नो कि अल्लाह सुब्हाना ताला जानना चाहते हैं कि मेरा बंदा उस वक्त मेरे हुक्म क्यों मानता है कि नहीं मानता। और जब हम उस वक्त अपने अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात में पक्के हो जाते हैं, तो जब हम वापस आते हैं उम्रा या हज से, तो यही प्रैक्टिस हमारी होती है कि अब अल्लाह सुब्हाना ताला के वो अहकामात जिस पे अल्लाह ने मना किया है, अब हमने वो नहीं करने हैं। और ए लोगों जो ईमान लाए हो, बेहुरमती मत करो अल्लाह की निशानियों की, और ना हुर्मत वाले महीनों की, और ना कुर्बानी के जानवर की, और ना उनके पटे पड़े हुए हो जिनके गलों में, और ना उनकी जो जा रहे हो बैतुल हरम की तरफ तलबगार बनते हुए फजल के अपने रब की और उसकी खुशनुदी की। तो यहाँ पे उन जानवरों के बारे में है कि पट्टे डाले हुए वो थे कि जिनकी एक निशानी होती थी कि ये उन्होंने कुर्बानी के लिए रखे हुए हैं, जो अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए। उस जमाने में ये रवाज होता था कि लोग अपने कुर्बानी के जानवर साथ ले जाते थे, और एक निशानी के तौर पे होता था कि ये वाले जानवर जो हैं ये हम साथ लेके जा रहे हैं, और उनके बारे में है कि उनकी तुम बेहुरमती मत करो। जब एहराम उतार दो तो फिर शिकार करो, और ना मादा करे तुम्हें दुश्मनी उन लोगों की कि उन्होंने रोका था तुमको मस्जिद हराम से इस बात पर कि तुम ज्यादती करने लगो, और तावन करो नेकी में और परहेजगारी में, और मत तावन करो गुनाह में और जुल्म में, और डरते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। हराम किया गया तुम पर मरा हुआ जानवर और बहता लहू और गोश्त सुअर का, और वो जिसको पुकारा गया हो गैर अल्लाह का नाम जिस पर, और वो जो गला घुट कर मर जाए, और वो जो चोट लग कर मर जाए, और वो जो गिर कर मर जाए, और वो जो सींग लग कर मर जाए, और वो जिसको फाड़ खाए दरिंदे मगर वो जिसको मरने से पहले जबा कर लिया तुमने, और वो जो जबा किया गया हो आस्ताने पर, और ये कि किस्मत मालूम करो तुम जुबे के तीरों से। ये सब गुनाह के काम है। आज ना उम्मीद हो गए हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया तुम्हारे दीन से, तो मत डरो इनसे और मुझे से डरते रहो। यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो
بتایا کہ کون کون سے جانور جو ہیں کس حالت میں وہ حرام ہوں گے، کھانا ان کا منع کیا گیا، لیکن اس سے پہلے اگر ان کو چوٹ جب لگی ہے، وہ گرے ہیں، ابھی ان کے اندر جان ہے، تو اس وقت اگر تم ذبح کر لیتے ہو تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور اب آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت خوشخبری دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمام کر دی تم پر اپنی نعمت، وردیت لکم الاسلام، اور پسند کیا تمہارے لیے دین اسلام کو۔ بس جو شخص ناچار ہو جائے بھوک سے کہ نہ مائل ہو گناہ پر، تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اس حالت میں ہے کہ اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہاں تک حالت ہو گئی کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا، تو اس وقت جو حرام چیز ہے وہ اس وقت وہ کھا سکتا ہے، اس پہ اس وقت کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ اس لیے نہیں کہ اپنے شوق سے کھا رہا ہے، صرف اس لیے کہ اس کی جان بچ جائے، وہ اتنا سے صرف کھاتا ہے، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں وہ تم سے کہ کون سی چیزیں حلال کی ہیں، ان کے لیے کہہ دو کہ حلال کی ہیں تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں، اور جن کو خدا رکھا ہے تم نے شکاری جانوروں میں سے شکار پر دوڑانے کو، کہ سکھاتے ہو تم ان کو جو کچھ سکھایا ہے تم کو اللہ نے، تو کھاؤ ان میں سے جو پکڑ رکھیں وہ تمہارے لیے، اور لو نام اللہ کا اس پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو شکاری جانور انہوں نے رکھے ہوئے تھے جو شکار پکڑ کے لاتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی تم سدھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا کہ کس طرح سے ان کو لے کے آنا ہے۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ میرے انشاءاللہ جو میرے لیکچرز ہوتے ہیں جس میں میں تفسیر کرواتی ہوں، اس میں آپ جا کے ضرور دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی ہے کتاب حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے، اور حلال ہیں پاک دامن عورتیں مومنات میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی کتاب تم میں سے، جبکہ ادا کر دو تم انہیں ان کے مہر نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے، اور نہ کہ یہ کہ چھپی آشنائی کے لیے، اور جو منکر ہوا ایمان کا تو یقیناً ضائع ہو گئے اس کے عمل، اور وہ ہوگا آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو یہ بات آتی کہ اہل کتاب کا کھانا جائز ہے، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کا کھانا وہ جائز ہے جو ہمارے لیے بھی حلال ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی مسلمان کے گھر میں کوئی حرام چیز ہے تو وہ تو نہیں کھائیں گے نا، اسی طرح سے اہل کتاب میں بھی جو حرام چیز ہے وہ ہم نہیں کھا سکتے۔ فار ایگزامپل اگر انہوں نے ذبح کیا اور اگر انہوں نے حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا، مطلب خون نہیں نکالا سارا جب وہ ذبح کر رہے تھے، تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اور لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس کہہ دیا کہ اہل کتاب کا کھانا حلال ہے تو وہ کھا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں ہم وضو کے احکامات پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو دھو لیا کرو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کونیوں تک، اور مسح کر لو اپنے سروں کا، اور دھو لیا کرو اپنے پیر کو گھٹنوں تک، اور اگر تم ہو حالت جنابت میں تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر تم ہو بیمار یا سفر میں، یا آیا ہو کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے، یا مقاربت کی ہو تم نے عورتوں سے، پھر نہ مل سکے تم کو پانی تو تم تیمم کر لیا کرو ایسی مٹی سے جو پاک ہے، بس مسح کرو اپنے منہ کا اور اپنے ہاتھ کا، اس سے اور نہیں چاہتا اللہ کے مبتلا کرے تم کو کسی تنگی میں، بلکہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور پوری کرے اپنی نعمت تم پر تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ یہاں پہ دیکھیے دونوں چیزوں کا حکم ہے کہ وضو کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیسے وضو ہے، اور اس کے بعد تیمم کا بھی ذکر کر دیا کہ اگر پانی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پانی نہیں ملا تو چلو جی نماز سے چھٹی ہو گئی، لیکن اگر پانی نہیں ملا تو پھر تیمم کرنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں، اور یاد کرو احسان اللہ کے جو کیے اس نے تم پر، اور اس کو عہد کو وہ کہ لیا تھا تم سے قول جس کا جب کہا تھا تم سے کہ سنا ہم نے اور قبول کیا ہم نے، ڈرو اللہ سے یقیناً اللہ واقف ہے ان باتوں سے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنو، دیکھیں یا ایھا الذین آمنو کی تکرار آپ کو اس میں ملے گی کہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے مخاطب ہیں، کیونکہ اس سے پہلی صورت میں ہم زیادہ تر یہ دیکھ رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تھے یا ایھا الناس کے اے تمام انسانیت کے لیے تھا، اور یہاں پہ خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے لیے گواہیاں دینے کی انصاف والی، اور نہ آمادہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی، اور ڈرتے رہو اللہ سے یقیناً اللہ باخبر
خبر ہے اسے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وعدہ فرمایا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھیے اس کے جہاں جہاں بھی آتا نا یا ایھا الذین آمنو، چھوٹا سا اپنا نام نیچے لکھ لیا کرے، تاکہ جب بھی آپ قرآن کھولیں گے نا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے کیا ہے تم پر۔ جب ارادہ کیا ایک رونے کے بڑھائیں وہ تم پر اپنا ہاتھ، تو روک دیا اس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے مومنوں کو۔ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ ہم سے اتنا طاقتور ہے، اگر اس نے ایسا کر لیا تو پھر ہم ہمیں تو وہ دبا لے گا یا ہم پہ ظلم کرے گا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کہی نا، اگر ہمیں اللہ پر بھروسہ ہوگا نا تو پھر ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہاں پہ صفائی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ پہ توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنے ولی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بلا شبہ لیا تھا اللہ نے اقرار بنی اسرائیل سے، اور مقرر کیے تھے ہم نے ان میں 12 سردار، اور فرمایا اللہ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم کیسے، اگر تم قائم رکھو نماز اور دیتے رہو گے زکوٰۃ، اور ایمان رکھو گے میرے رسولوں پر، اور مدد کرتے رہو گے ان کی، اور قرض دو گے اللہ کو قرض حسنہ۔ یہ کون سا قرض حسنہ؟ کہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے تو ضرور دور کر دوں گا میں تم سے تمہارے گناہ، اور ضرور داخل کروں گا میں تمہیں جنتوں میں جس میں بہہ رہی ہوں گی جس کے نیچے نہریں۔ پھر جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے تو یقیناً بھٹک گیا وہ سیدھی راہ میں سے۔ اور اب آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس اس وجہ سے کہ توڑ ڈالا اس نے اپنے عہد کو، لعنت کی ہم نے اس پر، اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت، بدل دیتے ہیں وہ کلام اللہ کو اس کے مقامات سے، اور بلا بیٹھتے ہیں ایک حصہ اس میں سے نصیحت کی تھی جس کی ان کو، اور تم ہمیشہ خبر پاتے رہتے ہو خیانت کی ان کی، سوائے چند ایک کے ان میں سے، سو معاف کر دو انہیں اور درگزر کرو، یقیناً اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اور ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، لیا تھا ہم نے ان سے عہد پھر فراموش کر دیا انہوں نے ایک حصہ اس کا، نصیحت کی تھی جس کی ان کو، تو ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان بغض اور کینہ روز قیامت تک کے لیے، اور عنقریب آگاہ کر دے گا انہیں اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور اے اہل کتاب، یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول کہ کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے بہت کچھ اس میں سے جو چھپاتے تھے تم اپنی کتاب میں۔ کیونکہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بیان کیا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو چھپا دیتے تھے۔ تو اس زمانے میں جو تورات تھی وہ عام بندے کے ہاتھ میں نہیں تھی، عام لوگ اس کو نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کے علماء جیسے بھی کہتے تھے وہ ان کو وہی لگتا تھا کہ اس کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے۔ لیکن آج ہم کتنے نصیب والے ہیں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ قرآن ہر انسان کے ہاتھ میں، لیکن بدقسمتی کی انتہا آپ دیکھیے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ ہم دنیا کی ہزاروں کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ہمارا بچہ ابھی بولنا بھی نہیں سیکھتا تو ہم اسکول میں اس کو ABC سکھانا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا اپنی کتاب کے ساتھ کہ ہمیں اب تو ہماری لینگویج میں، کوئی لینگویج، اردو میں، انگلش میں، ہر لینگویج میں اس کا ترجمہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کتاب کو نہیں سمجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوں گے ہم سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب، یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول کہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت کچھ اس میں سے جو چھپاتے تھے تم کتاب میں، اور درگزر کرتا ہے بہت کچھ، بے شک آ چکی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب مبین۔ اب آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دکھاتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ ان کو جو تابع ہوا اس کی رضا کے راستے سلامتی کے، اور نکالتے ہیں انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، اور چلاتا ہے ان کو سیدھی راہ پر۔ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا یقیناً اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم۔ کہہ دو کہ کس کا بس چلتا ہے اللہ کے آگے ذرا بھی، اگر وہ ارادہ کر لے ہلاک کر ڈالے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور اس کو جو کچھ زمین میں۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنی مشکل آیات ہے نا، ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے آگے ذرا بھی کس کا بس چلتا ہے. اگر ارادہ کر لے اللہ کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو اور اس کو جو زمین میں ہے سب کے سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہلاک کر دے، تو اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمان و زمین کی، اور جو کچھ ہے ان دونوں کے درمیان پیدا کرتا ہے وہ چاہتا ہے جو، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں یہود و نصارہ نے کہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے چہیتے ہیں. کہہ دو کہ پھر کیوں عذاب دیتا ہے تمہیں اللہ تمہارے گناہوں کے سبب؟ نہیں بلکہ تم بشر ہو، انہی میں سے ہو جو اس نے پیدا کیا، بخش دے وہ جسے چاہے اور عذاب دے وہ جسے چاہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان کی بادشاہی اور زمین کی، اور جو کچھ ہے ان دونوں کے درمیان، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. اے اہل کتاب، یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول کہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے منقطع رہنے کے بعد سلسلہ رسولوں کے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 600 سال کا فرق تھا، تو اس سے پہلے تو پے در پہ رسول آ رہے تھے، اور ایک ایک رسول آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتا رہے تھے. اور دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو اپنے وقت کے مسلمانوں پہ رسول تھے، اور جو حضرت عیسیٰ تھے وہ اپنے وقت کے جو لوگ تھے اور ان کے اوپر جو مسلمان تھے رسول تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے تھے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے تھے، وہ ان کو جس اپنے والدات کی جیسے عزت کرتے تھے اسی طرح سے ان کو ایک بزرگ سمجھ کے ان کی عزت کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہمیں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی جو قصے ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ وہ لوگ تو مسلمان تھے، اس کے باوجود ان میں کتنی خرابیاں آ گئی تھی، کتنی بدعات ان کے اندر آ گئی تھی کہ مسلمانوں تم ایسا نہ کرنا کہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو، جو اللہ نہ کرے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ کہو تم کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، سو یقیناً آ گیا تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر، جب پیدا کیا اس نے تم میں پیغمبر اور بنایا تمہیں بادشاہ اور عنایت کیا تم کو اتنا کچھ کہ نہیں دیا کسی کو اہل عالم میں سے. اب دیکھیے اہل کتاب یہودیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی کہ پورے جہان پر ان کو فضیلت دی تھی. اور آیت نمبر 21 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میری قوم داخل ہو جو تم ارض مقدس میں جسے لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ پھر جانا اپنی پیٹھیں موڑ کر ورنہ پلٹو گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. وہ کہنے لگے اے موسیٰ یقیناً وہاں ایک قوم ہے بہت طاقتور، اور یقیناً ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں جب تک کہ نہ نکل جائیں اور وہ وہاں سے، پھر اگر وہ نکل جائے وہاں سے تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے. کہنے لگے دو شخص ان میں سے جو ڈرتے تھے، اور انعام فرمایا تھا اللہ نے ان دونوں پر کہ داخل ہو جو اس پر حملہ کر کے دروازے میں سے، پھر جب داخل ہو جاؤ گے تم اس میں تو بے شک اللہ تمہیں غالب کر دے گا، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان والے ہو. اب یہاں پہ کیا تھا کہ وادی طی میں جب یہ لوگ آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ آپ کو یاد ہے نا کہ فرعون سے نجات دلائی تھی اور سمندر کو 2 حصے ہو گئے تھے، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے نکل گئے اور فرعون اس میں ڈوب گیا تھا. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی طی میں پہنچتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ان کو کہو کہ یہ اپنی ارض مقدس کی طرف چلے، فلسطین کو ان کو فتح کرنا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشارت بھی سنا دی کہ یہ بس وہاں پہ جائیں گے تو ان کو کامیابی مل جائے گی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا تو کیونکہ آپ دیکھیں پیچھے سے یہ لوگ غلام تھے تو اتنی غلامی میں رہتے رہتے نا ان کا مورال بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں موسیٰ ہم تو وہاں پہ تو اتنے بہادر لوگ ہیں، اتنے لمبے چوڑے ان کے قد ہیں تو ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، تم جاؤ اور اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہو کہ تمہیں فتح دے، تو جب تمہیں فتح مل جائے گی تو ہم اس کے اندر داخل ہو جائیں گے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ جب وادی طی میں آئے تھے تو لاکھوں کا لشکر ان کے ساتھ تھا، اور لاکھوں کے لشکر میں سے صرف 2 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کی بات مانو. آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کو کتنا غصہ آیا ہوگا ان پہ، اور وہ بولے اے موسیٰ یقیناً ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں کبھی بھی جب تک وہ لوگ وہاں پہ ہیں، تو جا اور تو اور تمہارا رب پھر دونوں لڑوں سے، بے شک ہم تو یہی بیٹھے رہنے والے ہیں. کہا اس نے اے میرے رب بے شک میں نہیں اختیار رکھتا سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے، سو تو جدائی کر دے ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو نافرمان ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے ڈسارٹڈ تھے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ
सुब्हान तआला से बेसिकली उनके लिए बददुआ ये की कि ये लोग नहीं मानते अल्लाह सुब्हान तआला, तेरे और इनके दरमियान तू जुदाई डाल दे। फरमाया उसने, किसने? अल्लाह सुब्हान तआला ने। तो बेशक वो है हराम कर दिया उन पर 40 बरस तक। वो 40 बरस तक वादिय ती में घूमते रहे थे, और उसके बाद हजरत मूसा भी उन्हें उसी दौरान में फौत हो गए, और उसके बाद उन्होंने यूशे बिन नून की क़यादत में जाके फलस्तीन फतह किया था, क्योंकि जो बड़े लोग थे उस वक्त के वो मर चुके थे, और अब ये नए बच्चे जो पैदा हुए थे वो अब जवान हो गए थे, तो उन्होंने फिर जाके उनके साथ जंग की थी, और फिर वो फलस्तीन में जाके उन्होंने कामयाबी हासिल की। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, सरगर्दा फिरते रहेंगे जमीन में, तो ना अफसोस करना नाफरमान कौम पर, और सुना दो इनको किस्सा आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का जो बिल्कुल हक है। जब पेश की दोनों ने एक न्याज तो कबूल हो गया इन दोनों में से एक की न्याज, और ना कबूल हुई दूसरे की, तो कहा उसने कि यकीनन मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कि दर हकीकत वो कबूल करता है अल्लाह परहेजगारों को। देखिए उस जमाने में क्या होता था कि जो अपनी कुर्बानी पेश करता था, दोनों के दरमियान में अगर कोई झगड़ा है, कोई ऐसा है, तो वो तरीका ये होता था कि दोनों अपनी अपनी कुर्बानी लेते थे, और वो जो पहाड़ के ऊपर रख लेते थे, और आसमान से एक बिजली आती थी जो जो ठीक होता था ना, जो हक पे होता था, उसकी कुर्बानी को उठा के ले जाती थी। तो उसे पता चल जाता था, एक फैसला हो जाता था कि कौन ठीक है कौन गलत है। तो यही बात यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वो जो दो भाइयों के दरमियान जो फैसला करना था, तो जो एक भाई की कुर्बानी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कबूल किया और वो सच पे था, तो दूसरे भाई ने कहा गुस्से में आके कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। और अब आयत नंबर 28 में कि अगर बढ़ाएगा तू मेरी तरफ अपना हाथ मुझे कत्ल करने के लिए, तो नहीं मैं बढ़ाऊंगा अपना हाथ तेरी तरफ तुझको कत्ल करने के लिए। यकीनन मैं डरता हूँ अल्लाह से जो रब है तमाम जहानों का। यकीनन मैं चाहता हूँ कि तू समेट ले मेरे गुनाह को भी और अपने गुनाह को भी, फिर तू हो जाएगा अहले दोज़ख में से, और यही तेरी सजा है और जालिमों की यही सजा होती है। तो तरगीब दी उसको उसके नफ्स ने कि कत्ल किया उसने अपने भाई को, और उसने कत्ल कर दिया, फिर हो गया वो खसारा पाने वालों में से। फिर भेजा अल्लाह ने एक कौवा जो कुरेदने लगा जमीन को ताकि उसे दिखाए कि कैसे छुपाए लाश को अपने भाई की। कहने लगा, हाय मेरी बदकिस्मती, क्या मैं इससे भी आजिज हूँ कि मैं हो सकता जैसे कि ये कौवा है कि छुपा देता लाश अपने भाई की। फिर वो हो गया पशेमान इसी वजह से कि लिख दिया हमने बनी इसराइल पर कि जिसने कत्ल किया किसी जान को बगैर किसी जान के बदले में, या फसाद किया जमीन में, तो गोया उसने कत्ल कर डाला तमाम इंसानों को। अब देखिए दो चीजें हैं, एक कत्ल और एक फसाद। और आप देखिए आजकल जमीन में दुनिया में फसाद कैसे हो रहा है। हमारे इर्द के जो लोग दुनिया में फसाद कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म है, अब आप गौर से सुनिएगा कि जिसने कत्ल किया किसी जान को बगैर किसी जान के बदले में, या फसाद किया जमीन में, तो गोया उसने कत्ल कर डाला तमाम इंसानों को। और जिसने जिंदगी बख्शी उसको, तो गोया जिंदगी दी उसने तमाम इंसानों को। और यकीनन आ चुके हैं उनके पास हमारे रसूल रोशन दलीलों के साथ। फिर भी यकीनन बहुत से लोग इनमें से इसके बाद जमीन में बहुत ज्यादतियां करने वाले हैं। सिर्फ यही सजा है उन लोगों की जो जंग करते हैं अल्लाह और उसके रसूल से, और दौड़ते फिरते हैं जमीन में फसाद करने वालों को। अब गौर कीजिए कि फसाद का वर्ड किधर आया है, कि जमीन में जो फसाद करते हैं उनकी सजा क्या है, कि कत्ल कर दिए जाएं, या सूली चढ़ा दिए जाएं, या काट दिए जाएं। फिर देखिए कत्ला का वर्ड आता है जो टुकड़े टुकड़े कर देना, कि काट दिए जाएं इनके हाथ और उनके पांव मुखालिफ सिमतों से, और निकाल दिए जाए मुल्क से। ये इसलिए कि रसवाई है दुनिया में भी उनके लिए, और आखिरत में उनके लिए अजाब होगा बहुत बड़ा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, सिवाय वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली, इससे बेशतर कि तुम काबू पाओ उन पर, तो जान रखो कि अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर कोई उससे पहले, कि अगर पकड़े जाने से पहले तौबा कर ले, पकड़ा जाएगा तो फिर तो उसको पता ही अब सजा मिली है, फिर तौबा का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर कोई गुनाह करता है और उसको एहसास हो जाता है इस बात का और वो तौबा कर लेता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी तौबा कबूल करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वो लोगों जो ईमान लाए हो, डरते रहो अल्लाह से और तलाश करो उसका कुर्ब और जहाद करो उसकी राह में ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यहाँ पे देखिए जहाद का जो लफ्ज आता है ना, सबसे हम अब कहाँ पे, हम तो नहीं जहाद पे जा सकते ना, औरतें हैं, तो हमारा जहाद क्या है कि हमने अपने नफ्स से जहाद करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिन जिन चीजों का हुक्म दिया है
دو ہمیں مشکل لگیں لیکن ہمارے لیے اس سے بڑا جہاد نہیں ہوگا کہ ہم اس پہ جم جائیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرنے ہیں، تو ہم نے اپنے اندر سے یہ ساری چیزیں جو بیسیکلی دیکھیں، اگر ہم جھوٹ کی عادت ہے فار ایگزامپل، تو جھوٹ نہ بولے یہ جہاد ہے، چغلی نہ لگائے یہ جہاد ہے، کسی کا حق نہ مارے یہ جہاد ہے، کسی کا دل نہ توڑے یہ جہاد ہے۔ اسی طرح سے ایک لمبی لسٹ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جو جہاد کرنے والے ہیں ان کو پھر کتنے بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں۔ اور آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ڈرتے رہو اللہ سے اور تلاش کرتے رہو اس کا قرب اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نمبر 36 کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر یہ کہ ان کے پاس ہو وہ جو زمین میں ہے سب کا سب، اور اسی قدر اس کے ساتھ تاکہ فدیہ کر دیں وہ اس عذاب کے بدلے میں جو قیامت کے روز تو نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چاہیں گے وہ کہ نکل جائے آگ سے مگر وہ نہیں نکل سکیں گے اس سے، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشگی کا۔ اور چور مرد اور چور عورت کاٹ دو ہاتھ ان دونوں کے، سزا ہے اس کی جو انہوں نے کمایا عبرت کے طور پر اللہ کی طرف سے، اور اللہ زبردست صاحب حکمت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 39 میں، پھر وہ جس نے توبہ کر لی بعد اپنے گناہ کے اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے اس کو، بے شک اللہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اب یہاں پہ کیا بات ہے کہ جب اگر وہ ایون پکڑا جاتا ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے نا، تو قیامت کے دن جو اس کو سزا ملنی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ وہاں پہ معاف کر دیں گے، لیکن دنیا میں اگر جو اس نے ایسی حرکت کی ہے تو اس کی سزا تو دنیا میں ملے گی۔ آیت نمبر 40، کیا نہیں معلوم تجھے کہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمینوں میں، عذاب کرے وہ جس کو چاہے اور بخش دے جس کو چاہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں،